अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इलेक्शन का मेला लग चुका है, कागजात नामजदगी दाखिल कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब एक हलचल इस एतबार से तो दिखाई दे रही है कि इंतखाबी मरहलों का जो है वो आगाज़ हो चुका है। लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ दिखाई देती है। सियासी जमातें अभी तक उस तरीके से मैदान अमल में नहीं उतरी हैं जो इलेक्शन का एक ख़ासा और एक मिजाज हुआ करता है। ज़ाहिर है ये बात भी कही जाती है कि 4 या 5 हफ्ते ही जो होते हैं वो इलेक्शन मुहिम का सिलसिला होते हैं और उसके अंदर पार्टी लीडरशिप जो है वो अवामी राब्ते के सिलसिले का आगाज़ करती है। लेकिन अभी तक अगर बड़ी पार्टियों पर नज़र डाली जाए तो मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अपने पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों में जो है वो मसरूफ़ है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कह रहे थे कि अभी इसमें 3-4 दिन और लगेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशंस तो किए हैं, लेकिन उस तरीके से जलसों का सिलसिला जो है उसका आगाज़ नहीं हुआ कि जिसको वो कहें कि ये हमारा जलसाए आम है। ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस हद तक तो मुतहरिक हैं कि वो बार्स में जा रहे हैं, वो लोगों से रब्ता कर रहे हैं, वो कल्चरल फंक्शंस जो हैं उनके ऊपर जा रहे हैं और वो हर मकतबा फ़िक्र के लोगों से जो है वो मुखातिब होने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जमातें जो हैं वो भी अभी तक अपने जो पार्टी के मामलात हैं वो उलझी हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की तलाश और जुस्तजू में है। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने ये तकाजा किया है कि उनको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया किया जाए। उनके लोग जो हैं उनको हरास किया जा रहा है, वो कागजात नामजदगी जमा कराने जाते हैं तो वो गिरफ़्तार हो जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से क्या कहती है, क्योंकि अब तक जो अदालतों के फ़ैसले आ रहे हैं वो इस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि 8 फरवरी जो है उस पर इंतखाबात हों और कोई चीज़ जो है उसकी राह में हाइल ना हो, कोई चीज़ जो है वो रुकावट ना बने। जो सोच है ज़ाहिर है कि अभी तक किसी भी पार्टी का मुस्तकबिल के हवाले से कोई नक्शा जो है वो सामने नहीं आया है। जो उनके मंशूर हैं वो एक तरतीब से गुज़र रहे हैं, लेकिन जब वो मुरतब होकर सामने आएंगे तो पता नहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उनको फिर पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं और फिर जो अंदाज़े हुकूमत होता है वो रवायती रब ढब के ऊपर जो है वो चलना शुरू हो जाता है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। मेरी आज की मेहमान शख्सियत जो है नौजवान सियासतदान हैं और बड़ी वाज़े और दो टोक अंदाज में बात करते हैं। आप मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं। मुस्तफ़ा साहब ये फरमाइएगा कि परसों शाहिद खान अब्बासी साहब थे मेरे साथ, मैं उधर से ही शुरू कर रहा हूँ। ये बात कह रहे हैं कि 8 फरवरी जो है उसको इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन ये इंतखाबात जो हैं इनसे हासिल कुछ नहीं होगा और इससे इंतशार जो है वही पैदा होगा। जी, ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है, इसलिए कि हमारे यहाँ इस वक्त लोगों के अंदर पॉलिटिकल फटीग बहुत सेट इन कर चुकी है। ये जो 76 सालों का सफ़र है, इसमें हमारे मसाइल बढ़ते ही चले गए हैं और सियासी जमातें इनको हल करने में नाकाम रही हैं। अभी जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, कल एक रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक के सामने कि जिसके मुताबिक 9 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चे पाकिस्तान में स्कूल से बाहर हैं। तो ये सारे जो मामलात हैं, इनको रिफॉर्म जिन चीज़ों पे रिफॉर्म की ज़रूरत है मुल्क को, पॉलिटिकल पार्टीज़ का ध्यान नहीं है। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, किसी एक जमात का मंशूर तक तैयार नहीं है। मंशूर तक जमातें सामने लेकर नहीं आ सकी, बेशक लफ्जों की हद तक हो, वादों की हद तक हो, लेकिन वो भी सामने नहीं आ सका और हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को 3 क्राइसिस का सामना है। 3 बड़े बहरानों का पाकिस्तान को सामना है। एक पॉलिटिकल क्राइसिस, एक इकोनॉमिक क्राइसिस और फिर तीसरा सिक्योरिटी क्राइसिस। और कोई जमात इन क्राइसिस को और बहरान को हल करने में संजीदा नजर नहीं आती। एक पावर पॉलिटिक्स की और लाडला बनने की एक रेस है जो इस वक्त तमाम सियासी कायदीन में लगी हुई है। और अनफॉर्चुनेटली सारी चीजों का जो विक्टिम है, जो असल कीमत जो अदा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लोग हैं। इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ साहब ये फरमाइएगा, आप सियासी लाडला की बात कर रहे हैं, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो पार्लिमानी बोर्ड्स की सदारत भी कर रहे हैं, अगर आप उनके पिछले 2-3 इजलासों से खिताब को सुने तो उसमें वो वापस एहतसाब की बात कर रहे हैं,
وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کا پتہ چلنا چاہیے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے. تو یہ جو رویے کی تبدیلی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لاڈلے پن کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس صورتحال سے جو ہے وہ نکل نہیں پا رہے ہیں جس کا ان کو سامنا کرنا پڑا؟ جی میرے خیال میں تو یہ لاڈلے پن کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند ہفتے قبل جب میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی تو اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے جب منشور کمیٹی تشکیل دی تو اس منشور کمیٹی کو انہوں نے جو سب سے پہلا ٹاسک دیا وہ ٹاسک انہوں نے یہ دیا کہ آپ میرے اوپر یہ جو لاڈلے کا ٹیگ لگا ہے اس کو ہٹانے کے لیے کوئی بیانیہ تیار کیجیے. تو یہ ظاہری بات ہے، یہ ان کو پتا ہے، وہ ایک زیرک سیاستدان ہے، انہیں اندازہ ہے کہ اس وقت ان کے اوپر یہ جو ٹیگ لگا ہے اس کو عوامی پذیرائی بالکل نہیں ملے گی، عوام کے اندر اس کا ایک منفی رد عمل آئے گا اور وہ صرف اس کو زائل کرنے کے لیے یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ حقیقت شامل ہے. لیکن یہ فرمائے گا کہ اگر آپ دیکھیں جو صورتحال ہے مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو زمینی حقائق ہیں وہ بہت مشکل ہیں، اور اس وقت جو سیاسی طرز عمل دونوں پارٹیوں کا ہے اس میں ایک واضح فرق تو دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ جو عوامی رابطہ ہے یا میدان عمل میں اترنا ہے، اس میں جو ساری پارٹیاں ایک تذبذب یا ہچکچاہٹ کا آپ کو شکار لگتی ہیں، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حائل ہے اس راہ میں؟ دیکھیں، ایک تو فرینکلی ہمیں ہماری سیاست جو ہے وہ لوگوں کے ایشوز سے ہٹ کے صرف اقتدار حاصل کرنے کا ایک کھیل بن چکی ہے. تو عوام اس سارے کھیل میں اپنے آپ کو لا تعلق محسوس کر رہے ہیں. ایک عوام کے اندر سیاسی عمل سے بیزاری کا عنصر بھی پایا جاتا ہے کہ یار یہ سارا اقتدار کا جو کھیل ہے اس کے اندر گفتگو ہماری کی جاتی ہے، وعدے ہم سے کیے جاتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے ڈیلیوری کہاں ہے؟ ہمیں کیا مل رہا ہے اس پولیٹیکل پروسیس میں شرکت کرنے کے نتیجے میں؟ مل تو کچھ بھی نہیں رہا. لوگوں کی زندگیاں تو مزید مشکل ہو گئی ہیں. آج پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے، اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے. دہاڑی دار طبقے کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے. تو جب ان کے سامنے کوئی سیاسی بات کی جاتی ہے تو وہ آگے سے یہی جواب دیتے ہیں کہ جناب ہمیں آج تک اس پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ملا کیا. اور اس میں پھر آگے مزید ایک جو انفارچونیٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایشوز پہ کیونکہ سیاست ہوتی نہیں ہے، ہمدردی کے اور وکٹم کارڈ کے بیانیے کے اوپر ہوتی ہے. آج اگر مسلم لیگ نون کا جو سب سے بڑا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جی 2017 میں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، جو 16 مہینے کی حکومت گزری اس کے اوپر وہ نہیں آتے، اس کے اوپر وہ گفتگو کرنا نہیں چاہتے. اور جو پنجاب کے اندر جو ایک بڑی اور جماعت ہے، جو بڑی تحریک انصاف، جو کافی مشکلات کا شکار ہے، ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں عوام کا بیانیہ کہاں ہے؟ عوام کے ایشوز کہاں ہیں؟ ایشوز کے اوپر گفتگو کہاں ہے؟ بے روزگاری کیسے ختم کرنی ہے؟ 65% اس ملک کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، ان کے لیے روزگار کے مواقع کیسے میسر کرنے ہیں؟ اکانومی کو کیسے چلانا ہے؟ اپنے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے سسٹم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے، اور یہ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں پاکستان کے. اور اب میرے خیال سے ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم نے بہت جلدی ریفارمز کی گفتگو نہ کی، ریڈیکل سرجری نہ کی جس کی ہمیں ضرورت ہے، تو ہم ایک کیوٹک سچویشن کی طرف چلے جائیں گے. اب اس پہ ایک چیز اور، پھر میں یہ ذرا یہ ایشوز کی طرف بھی آتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ فرمائیے گا کہ جو الیکشن کی شفافیت ہے اس حوالے سے تو بہت ساری چیزیں سوالیہ نشان بنتی چلی جا رہی ہیں. ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کا سیاسی جماعتوں نے تو یہ بات نہیں کی، بارس کی طرف سے آ گیا کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ ٹھیک طریقے سے جو کانڈکٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ انتخابات کو متنازع بنانے کی ایک کوشش ہے. اسی طریقے سے ایسے لگتا ہے کہ جو الیکشن شیڈول کا اعلان کیا گیا ہے وہ اتنی جلد بازی میں کیا گیا ہے کہ بہت سی چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اور اب سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کر رہی ہیں کہ آپ کاغذات نامزدگی کی جو دن ہے وہ بڑھائیں، چاہے 8 فروری کی تاریخ جو ہے اس کو آپ نہ چھیڑیں. تو تحریک انصاف کا واویلا اور شور اپنی جگہ پہ ہے، وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے ہیں.
تو یہ جو سارا سلسلہ یہ کھچڑی بن رہی ہے اس کے کیا نتائج نکلنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں نتائج تو اچھے نہیں نکلیں گے. آپ اس وقت ہمارے ہاں جو کیئر ٹیکر حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں خصوصاً صوبوں میں وہ اس وقت تقریباً انہیں 1 سال ہونے کو ہے اور آئین میں 90 روز سے زیادہ کیئر ٹیکر حکومت کے ہونے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے. پنجاب میں الیکشنز نہیں ہو پائے, خیبر پختونخوا میں نہیں ہو پائے, اور اس وقت بات یہ کی گئی کہ جی الیکشنز پورے ملک میں 1 دن میں ہونے چاہیے, اور جب 1 دن الیکشنز ہونے کا موقع آیا تو قومی اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے چند روز پہلے مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا پی ڈی ایم حکومت نے, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کے نتیجے میں الیکشنز تاخیر کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ عمل سیاسی جماعتیں اور پی ڈی ایم کی حکومتوں نے کیوں اختیار کیا؟ میرے خیال میں اس لیے کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ اعتماد کی کمی ہے کہ وہ میدان میں اتر کے عوام کا سامنا کر سکیں, اور سیاسی جماعتوں کی اس حوالے سے جو پی ڈی ایم حکومت میں شامل رہیں اس حوالے سے انہیں ٹھیک ٹھاک مشکلات کا سامنا ہے. اور اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشنز کیونکہ اب 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں, سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب کافی اس کے اوپر سٹرونگ پوزیشن لیے ہوئے ہیں کہ 8 فروری پتھر پہ لکیر ہے, تو اپنے آپ کو وہ پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم پریپیئرڈ ہیں عوام کا سامنا کرنے کے لیے. تو جمہوریت کے اندر ایک چیز ایک اچھے اسپرٹ میں آپ ہار بھی تسلیم کرنا ہوتا ہے, تو الیکشن سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے, الیکشنز ہونے چاہیے, نظام مملکت چلنا چاہیے. ملک کے اندر اس وقت جو بہت انویسٹمنٹس کی جو بات ہو رہی ہے جو گلف کنٹریز اور دیگر ممالک کی جانب سے, وہ بھی اسی چیز کے انتظار میں ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے تاکہ اس کے ساتھ ایک میچور ریلیشن شپ اور لانگ ٹرم ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کی جائے. کیئر ٹیکرز کو اس پرابلم کا سامنا ہے. سو دیئرفور آئی تھنک کہ الیکشنز بہر صورت 8 فروری کو ہونے چاہیے. عوام جو فیصلہ کریں وہ فیصلہ سب فریقوں کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے, اور الیکشن کمیشن کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ کنٹروورشل نہ ہو. اب اس میں یہ فرمائے گا کہ آپ نے ایک بات کی, اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے عدالتوں میں چیلنج ہو رہا ہے, عدالتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ الیکشن ہو جائیں اس کے بعد ہم ان معاملات کو ٹیک اپ کریں گے. تو اگر انہی حلقہ بندیوں پر انتخابات ہو جاتے ہیں اور عدالتیں ان معاملات کو ٹیک اپ کرتی ہیں تو یہ کیا کنفیوژن پیدا ہوگا؟ کیا پھر انہی حلقہ بندیوں کو مستقل سمجھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ نہیں اب انتخابات ہو گئے ہیں, یہ مشکل ہے ان کو ریورٹ کرنا یا ان میں کوئی مزید تبدیلی کرنا, اور اگر تبدیلی ہوتی ہے تو وہ ایک نیا پٹورا باکس کھل جائے گا؟ نہیں, میرے خیال سے تو سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح ہے اس ضمن میں. انہوں نے تمام حلقہ بندیوں کو چیلنج کرنے کی جو اپیلز تھیں ان سب کو ڈسمس کر دیا ہے, اور انہوں نے بڑا واضح موقف اختیار کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر ہم حلقہ بندیاں اس موقع پہ ان کے اندر چینجز الاؤ کریں گے تو پھر 8 فروری کی جو الیکشن کی تاریخ ہے اس پہ اثر پڑنے کا خدشہ ہے. اس لیے انہوں نے تمام اپیلز کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور الیکشنز جو حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں انہی کے اوپر ہوگا, اور الیکشنز کے بعد ان حلقہ بندیوں کو کھولنے کا تو تصور ہی موجود نہیں ہے, امپاسبل ہوگا وہ, امپاسبل ہوگا. اچھا یہ فرمائیے گا مصطفیٰ نواز صاحب, آپ بھی اس وقت حلقے کی سیاست کر رہے ہیں, پارٹی سے وابستہ نہیں ہیں, اور حلقے کی سیاست جو ہے ان انتخابات کے اندر کیا رول پلے کرے گی؟ یہ انتخابات جو ہیں یہ مشکل انتخابات اس لیے ہیں کہ اس میں جو ہدف ہے وہ مختلف ہو گیا ہے, یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مقابلہ نہیں رہ گیا, یہ ایک جذباتی رد عمل اور ایک نفرت, اور اس کے سامنے ایک ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو ہے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حلقے کی سیاست جو ہے وہ اس جذباتی رد عمل پر غالب آ سکتی ہے, اور نتائج جو ہیں وہ برعکس بھی ہو سکتے ہیں؟ اور دیکھیں اس میں ندیم بھائی کوئی شک نہیں ہے کہ میرے خیال میں, کیونکہ میں بطور آزاد امیدوار الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں, اور آپ یہ شاید ایک لمحے کے لیے تصور بھی کر سکتے ہیں اور ناظرین بھی کہ میرا اپینین تھوڑا سا بائسڈ ہوگا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 16 مہینے کی جو حکومت گزری ہے اس نے لوگوں کے 14 طبق روشن کر دیے, اور جو ہماری پرنسپل کانٹرڈکشن ہے اس معاشرے میں کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے, جو ہمارے ہاں یہ ہر روز نئے منظور نظر لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, جس طرح 2018 کے اندر
منظور نظر اور تھے، زیر اعتاب اور تھے، آج وہی رول سوئچ ہو چکے ہیں، اور اس وقت کے جو زیر اعتاب تھے آج منظور نظر ہیں، اور اس وقت جو منظور نظر تھے آج زیر اعتاب ہے. تو لوگ اس چیز سے اب چاہتے ہیں کہ یار کہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں، ہمارا ملک ایک ڈگر پر چلے، اور اس پالیٹکس سے تنگ آ چکے ہیں لوگ. تو جو جماعتیں جن کے اوپر یہ ٹیگ لگا ہے ان کے اوپر تو بہت منفی اثر پڑے گا، اور 16 مہینے کی حکومت کا ایک بوجھ بھی ہے. جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ان کے لیے مشکلات تو برقرار رہیں گی، جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. آج کا فیصلہ آپ دیکھیے، جو ہائی کورٹ نے سسپینشن جو تھی ان کے سینٹنس کی عمران خان صاحب کی، وہ انہوں نے نہیں کی. اور کل ہی ہم نے یہ خبر سنی تھی کہ وہ 3 حلقوں سے کنٹیسٹ کریں گے، لیکن اب اس فیصلے کے بعد وہ نہیں کر پائیں گے. تو یہ پرابلمز ان کے لیے تو آتی رہیں گی، لیکن اینڈ آف دا ڈے دیکھنا یہ ہوگا کہ سارے ماحول میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ کتنا رہتا ہے، اور وہی چیزیں ڈٹرمن کرے گا. ناظرین، مصطفیٰ نواز کھوکھر سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اس میں مصطفیٰ نواز صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ نے ٹرن آؤٹ کی بات کی، اس کے اوپر بڑی کیلکولیشنز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ نتائج کے حوالے سے بہت زیادہ میٹر کرے گا اس دفعہ؟ جی آف کورس، اینڈ اسپیشلی جو اربن سینٹرز ہیں ان میں میٹر کرے گا. اور ایک ہمیں ہمدردی کی فضا اور پاپولیرٹی نظر آتی ہے آن گراؤنڈ تحریک انصاف کے لیے. اور اگر ابھی جو الیکشن کمیشن کے اندر فیصلہ محفوظ ہے ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی متعلق، اور اگر وہ فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آتا ہے، الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ وہ الیکشنز انٹرا پارٹی الیکشنز بیرسٹر گور کا چیئرمین بننا وہ متنازع الیکشن تھے، تو پھر اس کے نتیجے میں ایز اے کانسیکوینس جو بیٹ کا سمبل ہے، بلے کا نشان ہے، وہ پھر اس کو حاصل کرنا تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. انہیں ہر کانسٹیٹوئنسی سے آزاد الیکشن کنٹیسٹ کرنا پڑے گا، مختلف انتخابی نشانات ہوں گے، ایک نشان ہوگا نہیں. تو آئی تھنک دس ول ایڈورسلی افیکٹ ووٹر ٹرن آؤٹ. اگر نشان تحریک انصاف ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ایک انسینٹو ہوگا ان کی ووٹر بیس کے لیے باہر نکلنے کا. لیکن اگر وہ نشان ہی نہیں رہتا تو پھر وہ انسینٹیو میں کمی آئے گی، اور جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ پھر اس طرح کا شاید نہ ہو جس طرح کا عمومی حالات میں ہوتا. اچھا، اس میں آپ نے بریک پر جانے سے پہلے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی بات کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے بغیر ہونے جا رہے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ 2018 کے الیکشن میاں نواز شریف صاحب کے بھی بغیر ہوئے تھے، تو ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ ان کے بغیر ہی ہوں گے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اب آ جاتے ہیں اس جانب کہ ایک تو حلقے کی سیاست ہے جو ظاہر ہے امیدواران کریں گے. اب ٹکٹوں کا فیصلہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ جو مرکزی لیڈرشپ ہے اس کا جو عوامی رابطہ مہم ہے، یعنی جلسے کرنے کی جو صورتحال ہے، آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ اس طرف اس طریقے سے جائیں گے جو ماضی کا خاصہ رہا ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ دیکھیں ندیم بھائی، 13 تاریخ کو حتمی فہرست جاری ہوگی امیدواران کی، 13 جنوری کو ان کے الیکشن سمبلز کے ساتھ. تو آپ ایفیکٹو کیمپین تو یہی سمجھیے، اس وقت تک تو لوگ اپنی نامینیشن پیپرز کی ایکسیپٹنس اور اس سارے معاملے میں جکڑے رہیں گے، بزی رہیں گے. تو 13 سے لے کے 8 فروری تک، اور کیمپین 6 فروری کو ختم کرنی ہوگی. تو یہ مشکل سے کوئی 3 ہفتے بنتے ہیں، 3 ساڑھے 3 ہفتے. تو ان 3 ساڑھے 3 ہفتوں میں جو کیمپین کو چلانا اور اس پچ پہ لے کے جانا، وہ سیاسی جماعتوں کے قائدین کے لیے میرے خیال سے کافی مشکل ہوگا. بلاول صاحب آلریڈی اپنی کیمپین شروع کیے ہوئے ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں بھی جلسے کر چکے ہیں، مختلف بار ایسوسی ایشنز میں بھی جا رہے ہیں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی کچھ جلسے دیکھنے کو ملے. میاں نواز شریف صاحب بھی شروع کریں گے. لیکن جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ان کے لیے مشکلات تو نظر آ رہی ہیں. نہیں، میں نے اس کنٹیکس میں یہ سوال آپ سے پوچھا تھا کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو خیبر پختونخوا کا وزٹ کیا، وہ انہوں نے ورکرز کنونشن کا اس کو نام دیا. اب ورکرز کنونشن اینڈ جلسہ عام دو مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں. اسی طرح
میاں نواز شریف صاحب تو ابھی تک نکلے ہی نہیں سوائے جو لاہور کا ان کا استقبالیہ جلسہ تھا اس کے بعد، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے گجرات میں ایک کوشش کی لیکن وہ ان کی امیدوں پر جو ہے وہ پورا نہیں اترا۔ تو یہ جو ایک سطح زمین کے اندر جو ایک بھونچال پایا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ اس طریقے سے، کیونکہ جلسے تو رکاوٹ نہیں بنتے، آپ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں جلسے تو یہ لے کر چلتے رہے ہیں، کبھی ایک شہر چلے گئے کبھی دوسرے چلے گئے، بیچ میں فیصلے بھی ہو گئے۔ ندیم بھائی، اسی وجہ سے تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ لوگ اپنی پولیٹیکل پروسیس سے ڈیٹیچ ہوئے ہیں، ایک فٹیگ ہے لوگوں کے اندر، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ سیاسی جماعتیں ان کے ایشوز کے اوپر ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کچھ ابھی تک کر نہیں پائیں، وعدے تو سب کرتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ ان کے جلسوں میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیشن کیوں کریں؟ ان کو امید کس سے ہے؟ تمام جماعتیں حکومت میں رہ چکی ہیں، پچھلے 3 سالوں میں کون سی ایسی جماعت ہے جو حکومت میں نہ رہی ہو؟ لیکن لوگوں کے مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں، تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں تمام جماعتوں کو ایک پرابلم ضرور آئے گا۔ اچھا یہ فرمائے گا کہ آپ ذرا ان ایشوز کی طرف آتے ہیں کہ جو سب سے بنیادی چیلنج ہے وہ اس وقت اقتصادی چیلنج ہے، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہے۔ ہماری معیشت کو اس وقت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک چلا رہے ہیں، وہ جو شرائط لگاتے ہیں ہم منوان ان کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ $350 ملین کے لیے ورلڈ بینک نے جو آپ سے تقاضا کیا آپ نے اس کو مانا۔ ایک ہوتا ہے کہ اکنامک پالیسی کے اندر اپنے جو صورتحال ہے، ملک کے جو وسائل ہیں اور ملک جہاں سے وسائل آپ جنریٹ کر سکتے ہیں، ایگریگیرین ہم ملک ہیں، ایگریگیرین اکانومی ہونی چاہیے تھی، وہ سب ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بنیادی چیلنج ہے اس کا علاج ہے انہی موروں سے جو اس سے پہلے بھی ماضی میں کرتے آئے ہیں، اور وہ اس میں کوئی انقلابی صورتحال جو ہے وہ متعارف کرانے کی جو ہے صلاحیت رکھتے ہیں؟ بساط احترام ندیم بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو ہمارا چیلنج ہے وہ سیاسی بحران ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر سیاسی عدم استحکام ہو اور ان کی معیشت ٹھیک طریقے سے چل رہی ہو۔ تو اگر ہم نے معیشت کو ٹھیک طریقے سے چلانا ہے تو سب سے پہلا اس کے لیے جو لازمی جز ہے وہ ہے کہ آپ پولیٹیکل بحران کو فکس کریں، اور جب آپ کا وہ فکس ہو جائے تو پھر آپ ان ریفارمز کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں جو معیشت کو بہتری کی طرف لے کر آئیں گے۔ اب معیشت کو جہاں تک بہتری کی طرف لے کر آنا ہے، اس میں صرف بیرونی فنڈنگ آپ کا ایک ایشو نہیں ہے، اس میں فورن انویسٹمنٹس ایشو نہیں ہے، اس میں سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ آپ کے پاس خود دنیا کو بیچنے کے لیے کیا ہے، آپ کتنے بزنس فرینڈلی ملک کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ آج پاکستان ریجنل ٹریڈ کے حوالے سے کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ اس طرح سے نہیں کر پا رہا، اور اسپیشلی جو آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے انڈیا، اس کے ساتھ ہماری ٹریڈ بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف اگزامپل دیتا ہوں کہ جاپان اور چائنا کے بہت شدید آپس میں اختلافات ہیں، لیکن آپ اگر ان کی باہمی ٹریڈ اٹھا کے دیکھیں تو وہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ہیں۔ اسی طرح چائنا اور بھارت کے آپس میں تعلقات بہت خراب ہیں، لیکن ان کی اگر آپ ٹریڈ اٹھا کر دیکھیں تو وہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی ہے۔ تو ہمیں اپنے جو رویے ہیں بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، وہ تبدیل کرنے ہوں گے، ایکسپورٹس بڑھانی ہوگی، ہیومن کیپٹل کے اوپر توجہ دینی ہوگی، کہ ہم انسکلڈ لوگوں کا ایک ملک بنتے جا رہے ہیں، جو ہمارے ہاں ٹیلنٹ ہے وہ ویسے ہی ملک چھوڑ کے امیگریٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس ماحول میں آپ کو بہت سی فنڈامنٹل ریفارمز کرنی پڑیں گی جن کے اندر پرائیویٹائزیشن بھی شامل ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز فرینکلی ان تمام چیزوں کے اوپر پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتی، اسی لیے یہ سمجھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہی پرائیویٹائزیشن کر لے، پی آئی اے سے جان چھڑا لے، کیونکہ انہوں نے تو آ کر کرنا نہیں۔ تو یہ جو مہرے جو آپ نے بات کی اس میں کافی وزن ہے، کہ جو جماعتیں اتنی دفعہ حکومت میں رہ چکی ہوں، کوئی بڑی طور پہ انقلابی معاشی تبدیلیاں نہ لا سکی ہوں، ان سے یہ توقع رکھنا دوبارہ اور پھر یہ سمجھنا کہ نتیجہ کوئی بہتر نکلے گا، میں تو پھر اس سوچ سے تو پھر اتفاق
یا کوئی بھی آدمی نہیں کر پائے گا۔ اس میں مصطفیٰ نواز صاحب یہ فرمائے گا، آپ نے کہا کہ ہمیں کاروبار فرینڈلی ہونا چاہیے، ایز ٹو بزنس کی بات بڑی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں جو ہے ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جو برآمدات کے اندر اضافہ ہو سکے، اس کی ڈائیورسیفیکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، اسی طریقے سے آپ کا جو زرعی شعبہ ہے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیوں اور اصلاحات کی ضرورت ہے، پیکیجنگ کی طرف جانا سب۔ لیکن جب ہم یہ سوچ کے ہر کام کریں کہ ہم نے زندگی کو آسان نہیں کرنا ہے، ہم نے ہر چیز کو مشکل اس لیے بنا دینا ہے کہ ہر آسانی کے لیے نیچے پہیے لگانے پڑیں، تو پھر آپ جو مجموعی ڈھانچہ ہے اس کو کیسے بدلیں گے؟ دیکھیں نہیں بدلا جا سکتا، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کو چاہیے ریڈیکل سرجری چاہیے، ہمیں اپنے رویے اور حکومت سازی جس طرح ہم کرتے ہیں اس کو بالکل تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی بڑی اہم چیز جڑی ہے کہ آپ کا جو انصاف کا نظام ہے، اگر ملک کے اندر انصاف کے نظام کے اوپر سوالات ہوں، وہ ڈیلیور کر نہ رہا ہو۔ ابھی رپورٹ آئی ایک جس کے مطابق پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ دنیا میں 130ویں نمبر پر ہے، تو کون انویسٹر پیسہ لگائے گا جب وہ اپنی انویسٹمنٹ کو محفوظ نہیں تصور کرے گا؟ تو اس سے پھر ہمارے ہاں جو دہشت گردی کا مسئلہ اتنا بڑا ہے، وہ انوائرمنٹ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی وہ انوائرمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہیں، ہم کسی ایک چیز کو سمجھیں کہ ہم آئسولیشن میں فکس کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ ہو جائے گی، اب ایسا ممکن نہیں رہا، کیونکہ کرائسس کی جو گریوٹی ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ کو ملٹیپل کرائسس کا سامنا ہے اور ہر کرائسس کے اندر ملٹیپل انٹرونشنز کرنی پڑیں گی۔ سو دس از ویری کمپلیکیٹڈ، اور یہ ایک ریڈیکل ریفارمز جو ہیں وہ ضرورت ہے، اور انفارچونیٹلی مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر وہ ول نظر نہیں آتی کہ وہ یہ ریڈیکل ریفارمز انڈرٹیک کر سکے۔ اچھا، میں اس کا کیا ہوگا اس کی طرف ذرا بعد میں آتا ہوں۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ اب یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس کے اندر سے کیا سیاسی استحکام اس نوعیت کا نکلے گا کہ ایک ایسی سٹیبل گورنمنٹ بن سکے جو کمپرومائزز سے پاک ہو، یا اگر آپ مخلوط حکومت بناتے ہیں تو پھر تو آپ کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، تو کیسے آپ لے کر چلیں گے معاملات کو؟ دیکھیں اسی لیے مجھے تو آگے جو کرائسس ہے وہ مزید گہرا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ 2018 کے جو الیکشنز تھے ان کے اوپر بہت زیادہ سوالات تھے، آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو جماعتیں جنہوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ پھر سڑکوں پہ رہی، انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت چلنے نہیں دی۔ پھر اسی طرح اگر یہ الیکشنز کنٹروورشل ہوں گے تو جو جماعتیں سمجھیں گی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پھر وہ بھی سڑکوں پر نکل آئیں گی، اور حکومت کو جو حکومت بنے گی اس کو شاید چلنے نہ دیں۔ تو ہم پولیٹیکل کرائسس کو ان الیکشنز کے ذریعے ختم نہیں کر پائیں گے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو کرائسس کا سرکل ہے یہ مزید گہرا ہوتا جائے گا۔ اسی وجہ سے میں آگے معذرت کے ساتھ اچھے حالات نہیں دیکھ رہا۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ میرے پاس اب ٹائم تھوڑا ہے، یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ آپ کو ان انتخابات کے نتیجے میں کیا یونٹی گورنمنٹ ہی بنے گی جس میں پھر سبھی شامل ہوں اور سبھی معاملات کو لے کر چلیں؟ نہیں، بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب از دا بیٹل گراؤنڈ، پنجاب کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں، یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے مقابل جو سب سے بڑی سیاسی قوت ہے اس کی الیکشنز کے اندر پارٹیسپیشن بہت مشکل ہوگی۔ مسلم لیگ نون کو ایک راستہ مل رہا ہے کہ جس میں ان کا جو پولیٹیکل ایڈورسری ہے، اپوننٹ ہے، اس کی ہاتھ پاؤں توڑ کے اس کو ان کے راستے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں ان کے سامنے جب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تو میں انہیں ایک مخلوط حکومت بناتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ جتنی سیٹیں وہ حاصل کر پائیں، شاید 80-90 سیٹیں حاصل کر پائیں، باقی کچھ انڈیپینڈنٹس اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز ملا کے سمپل میجورٹی دی جائے گی، کوئی بہت بڑا کولیشن مجھے نظر نہیں آتا۔ اچھا، یہ فرمائے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آئی پی پی جو ہے وہ کوئی مسلم لیگ نواز کے لیے چیلنج ہوگی، یا یہ کہ نہیں ان دونوں کے درمیان بھی پنجاب کی سطح پر معاملات طے پا جائیں گے اور یہ
ایک ہی سکے کے دو رخ بن جائیں گے؟ ابھی تک تو ایسا نظر نہیں آیا، ہم نے کوئی نہیں دیکھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہو. آپس میں ان کی ملاقاتیں تو ہوئی ہیں اور لسٹس بھی ایکسچینج ہوئی ہیں، لیکن دیر از نو کنکلوسیو کوئی اس طرح بات سامنے نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکیں کہ بہت بڑی ارینجمنٹ ان کے درمیان میں ہونے جا رہی ہے. تو یہ تو وقت ہی آپ بتائے گا کہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، کتنی سیٹس پہ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے، کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی. یہ بھی کچھ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. تو لیٹس سی، آئی تھنک ان اباؤٹ اے ویک اور سو یہ ان چیزوں کے اوپر پھر ہمیں مزید کلیئرٹی آ جائے گی. کلیئرٹی آ جائے گی. بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. ناظرین، یہ تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس وقت جو قانونی اور آئینی معاملات بہت زیادہ اجاگر ہوئے ہیں ان پر بات کریں گے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پاکستان تحریک انصاف کی اپیل تھی کہ جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کو مکمل آرڈر کو جو ہے معطل کر دیا جائے، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور اس کو ناقابل سماعت جو ہے وہ قرار دے دیا ہے. اب یہ سلسلہ جو ہے یہ بانی تحریک انصاف جو ہیں ان کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے کتنا مشکل مرحلہ بن گیا ہے، اور کیا وہ انتخابات میں اب حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ سزا اب اپنی جگہ کے اوپر برقرار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے جو چیئرمین ہے گور خان، انہوں نے رجوع کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک درخواست ڈالی ہے اور یہ کہا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائیں، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا کی جائے، جو ہراسانی اور کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے کے واقعات ہو رہے ہیں ان کا سدباب کیا جائے. اور یہ اپیل جو ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، وفاق اور چاروں صوبوں کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے. دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے انہوں نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو جو ہے وہ انتخابات میں کے لیے لیونگ پلینگ فیلڈ جو ہے اس کو یقینی بنانے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی جانب سے جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے کسی تحفظات کا اظہار نہیں کیا گیا، کوئی التوا کا نہیں کیا گیا. بار کونسلز کی جانب سے جو چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ جو ہے وہ کیسے حل ہو، اور کیا یہ اب عدالتیں جو ہیں وہ اس میں اپنا کردار جو ہے وہ نبھا سکتی ہیں، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اسی کی ہیں. اس پر کریں گے بات. آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان قادر صاحب، ممتاز قانون دان ہیں، سابق اٹارنی جنرل رہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب، ماہر قانون ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. عرفان قادر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں بانی تحریک انصاف کے جو سزا ہوئی تھی توشہ خانہ میں، اس کا پورا جو آرڈر ہے اس کو معطل کرنے کی استدعا کی گئی تھی، اس کو اب مسترد کر دیا گیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اب ان کے لیے الیکشن میں حصہ لینا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا؟ میں ناممکن تو نہیں کہوں گا، لیکن جب تک یہ آرڈر ہے ان فیلڈ، یعنی یہ کنوکشن کا آرڈر جب تک ان کا وہ سسپینڈ نہیں ہوتا تب تک آبویسلی ان کی جو نااہلی ہے وہ بھی برقرار رہے گی. تو اگر سپریم کورٹ وہ جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے اگر ان کو کوئی اس طرح کا ریلیف ملتا ہے تو پھر تو شاید وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں، وگرنہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں. ابھی جو سپریم کورٹ میں گئے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے. اب اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا یہ وضاحت بھی کر سکیں کہ سزا معطلی تو کی گئی لیکن درخواست یہ آئی تھی کہ آپ پورا آرڈر ہی معطل کر دیں، تو جو عارضی ریلیف ہے اور یہ جو مستقل ریلیف مانگ رہے تھے اس کو کمبائن کر کے ذرا ایکسپلین کریں کہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے.
میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا, مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کا سوال. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کیا تھا جو سزا تھی, لیکن پورا جو آرڈر تھا وہ معطل نہیں کیا تھا جو ٹرائل کورٹ کا تھا. تو اب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فل کورٹ کا جو آرڈر ہے, ٹرائل کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو ختم کیا جائے. نہیں, سزا اس میں معطل ہوئی ہے. سزا اس میں پارشیل جو ہے وہ اس میں ہے. میں اس میں احمد اویس صاحب آپ ذرا اگر اس کو ایکسپلین کر سکیں. اس میں انہوں نے سزا کو تو معطل کیا تھا انہوں نے, اور مین اپیل جو ہے دیٹ واز ٹو بی آرگوڈ, اس کی بھی بحث ہونا تھی اور وہ اس کا فیصلہ ہونا تھا. تو اب یہ ڈیٹیل اب کیونکہ سامنے نہیں ہے کہ یہ آرڈر کس قسم کا ہے اور یہ کیا اس میں نئی چیز کون سی پیدا کی گئی ہے, یہ میرے سامنے نہیں ہے, اس لیے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو ایک حتمی اس میں اپنا جواب دے سکوں. لیکن اس میں احمد اویس صاحب پھر اثر کیا, مطلب کل اب فی الوقت جو ہے کل آخری تاریخ ہے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پھر؟ دیکھیے نامزدگی تو کل یہ جمع تو کروائیں گے نا, کروا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ تو اسکروٹنی کے ٹائم کے اوپر ہوگا, اس دوران میں دیکھیے کیا بات چیت ہوتی ہے اور کیا ڈیٹیلز آتی ہیں سامنے. یہ اس ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے اور وہ وہاں پر بھی یہ معاملات جو ہے وہ ٹیک اپ ہو سکتے ہیں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں تھی پہلے بھی. جو وہاں کے ایک جنرلی جو بینچ کا ایٹیٹیوڈ ہے اس کے متعلق اگر دیکھا جائے تو بہرحال ایک عدالت کا نظام ہے, اس کے مطابق ہی چلنا ہوگا اور اس کے مطابق ہی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اچھا, اب اس میں عرفان قادر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ اب سیاسی جماعتیں جو ہیں تقریباً ساری جا رہی ہیں, متحدہ پاکستان پہلے گئی ہے, پھر JUI فے گئی ہے, اب مسلم لیگ نواز بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پہنچ گئی ہے کہ 2 دن کی جو کاغذات نامزدگی کی مدت ہے وہ بڑی محدود ہے, اس میں جو ہے وہ توسیع کی جائے. جو مسلم لیگ نواز نے لیٹر لکھا ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ 8 فروری کی تاریخ کو رکھتے ہوئے اس کے درمیان رد و بدل جو ہے وہ کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں توسیع ہو جائے گی اور مل سکتی ہے؟ ہاں ڈیفینیٹلی اس میں توسیع ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ تمام جو سیاسی پارٹیاں ان کی اس وقت یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو نامینیشن پیپرز کو فائل کرنے کا جو وقت ہے یہ کم ہے اور یہ اتنی جلدی میں ہو نہیں سکتا. نامینیشن پیپرز میں کافی ڈیٹیل ہوتی ہے جس کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ موقع دیا جائے گا سب کو, اور تاکہ ایون پلینگ فیلڈ مل سکے سب کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ توسیع ہو بھی سکتی ہے, ہونی بھی چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ ہوگی توسیع. اس میں عرفان قادر صاحب ذرا یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت سارے معاملات جو ہے نا وہ عدالتوں میں ہی ہیں. پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس نے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس میں جو الیکشن کمیشن کا حکم ہے اس پہ PTI جو ہے وہ گئی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس حوالے سے 22 دسمبر سے پہلے جو ہے وہ فیصلہ کرے. اب یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن والا معاملہ ہے یہ بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے انتخابی نشان کے حوالے سے PTI کے اوپر. دیکھیں جہاں تک یہ الیکشنز کے معاملات کا تعلق ہے تو میں پہلے ہی اس میں اپنی رائے دے چکا ہوں, اور میری تواتر کے ساتھ یہی رائے ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ الیکشن کمیشن کے دیکھنے کے ہیں, یہ ہائی کورٹوں کے دیکھنے کی نہیں ہیں اور یہ سپریم کورٹ کے دیکھنے کی بھی نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن جو ہے ایک خود مختار ادارہ ہے, اسی مسئلے کے لیے بنایا گیا ہے اور آئین میں ان کو تمام تر اختیارات دیے گئے ہیں. لہذا الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا
وہ سب کو ماننا پڑے گا. اور یہ جو پیس میل ہر وقت چیلنج ہوتا رہتا ہے ان کے آرڈرز، اس سے اب صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کورٹس اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہ رہے، اور کورٹس کی انٹرفیئرنس اب کم سے کم ہوگی. خاص طور پہ جو آخری آرڈر سپریم کورٹ کا ہے اس میں تو اس کی وضاحت کافی حد تک کر دی گئی ہے. اور گو کہ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا تھا، لاہور ہائی کورٹ کا، جس کے تحت لگ رہا تھا کہ الیکشن شاید تعطل کا شکار ہو جائیں، لیکن وہاں پہ بھی ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ یہ معاملات کو ریگولیٹ کریں جو کہ الیکشن کمیشن کے کرنے کے ہیں. تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ سیاسی جماعتوں کے اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہوگا. عدالتوں میں جانا جو ہے میرا خیال ہے کسی کے لیے بھی اب زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوگا. احمد اویس صاحب، سود مند ثابت نہیں ہوگا. دیکھیے ظاہر ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا مسئلہ ہے، الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایک فیصلہ کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن کا ہی فیصلہ حتمی فیصلہ اب ہونا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، یا یہ تاثر بھی ابھر کر آ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں چاہ رہی انتخابات؟ یہ تو یکسر غلط ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو سب سے پہلے جب سے اسمبلی کا ڈیزولوشن کا ایشو ہوا، پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی کا، اور میٹر جو ہے وہ عدالت میں سپریم کورٹ میں گیا، تو سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی تو وہ پی ٹی آئی ہے، جس نے بار بار یہ کہا ہے کہ آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن جو ہیں یہ کروائے جائیں، اور جو آئین کی پروویژن ہیں ان کو منون ان کو تسلیم بھی کیا جائے اور ان کو انفورس بھی کیا جائے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس سے ڈیویٹ کیا جائے اور اپنی من پسند ہم اس کی تعویلیں نکال کر یا اپنے خواہشات کے مطابق پاکستان کے آئین کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اور جج صاحبان کے آپ نے دیکھا کہ اس پیریڈ میں نہ صرف یہ کہ آئین کی مختلف پروویژنز کی کو اوپنلی ڈیفائی کیا گیا جب یہ میاں شہباز شریف کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور تذلیل آمیز رویہ اختیار کیا گیا جج صاحبان کے متعلق سپریم کورٹ کے اور چیف جسٹس کے متعلق بھی، اور جس قسم کی زبان استعمال کی گئی. تو اس لیے یہ کہنا کہ پی ٹی آئی جو ہے الیکشن کو التوا چاہتی ہے تو بالکل یکسر غلط ہے. ہم تو ہر صورت چاہ رہے ہیں کہ وقت کے اوپر الیکشن ہو، جو ڈیٹ فکس ہے اسی ڈیٹ کے اوپر الیکشن ہو، اور پھر الیکشن ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے گی اس کو حق حاصل ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرے. اب اس میں عرفان قادر صاحب ایک اور سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پہنچی ہے سپریم کورٹ میں، اور وہ لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا کر رہے ہیں آئین کے آرٹیکل 94(3) کے تحت، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی صاف و شفاف انتخابات کرائے جائیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے مشکلات درپیش ہیں اس کی وہ ہدایات چاہتے ہیں کہ وہ دور ہونی چاہیے، اور وہ ان انتخابات کے اندر جو ہے وہ حصہ لے سکیں. اب جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ رسپانسبل ہے، اور الیکشن کمیشن نے تمام ڈی آر اوز کو یہ ہدایات بھی جاری کی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ٹیک آن کرے گی اور اس کے اوپر کوئی ایک آئے گا سلسلہ؟ اب سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ آپ کہہ رہے ہیں چلا گیا ہے یا جانے والا ہے، جب بھی جائے گا، جب سنا جائے گا، کم از کم جب اس کی ہیئرنگ ہوگی، تو احمد اویس صاحب نے اشارہ دیا ہے پی ٹی آئی کے کانڈکٹ کی طرف کہ پی ٹی آئی بالکل الیکشن چاہ رہی تھی، 90 دن میں چاہ رہی تھی، اور انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا ہے پچھلے چیف جسٹس کو کہ ان کے بارے میں بڑی نازیبا زبان استعمال کی گئی. تو میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح کی نازیبا زبان جو ہے کسی کے خلاف استعمال نہیں کی جانی چاہیے. لیکن اگر قانون کی بات کی جائے اور قانون میں چیف جسٹس کی رائے سے کوئی ایگری نہ کرے تو اس میں تو کوئی امر مانے نہیں ہے. تو اب احمد اویس صاحب نے چونکہ ایک بات کی ہے آن ریکارڈ، اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے انتخاب چاہتی تھی، تو پی ٹی آئی انتخاب ہرگز نہیں چاہتی تھی. سب سے پہلے تو پی ٹی آئی نے وہ انتخاب روک دیا تھا
जो अदम एतमाद के ऊपर इंतखाब होना था, अदम एतमाद के ऊपर जब उन्होंने इंतखाब को रोका तो उसके बाद वो किस तरह कह सकते थे कि अब हम अदम एतमाद पे इंतखाब रोक देते हैं और अब हम बाद में हम पूरे मुल्क का इंतखाब करा देते हैं। तो ये तरीक़ा कार जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं हेड्स आई विन टेल्स यू लूज़, तो इस तरह का मंतक जो है अदालतें मानती नहीं हैं और इसीलिए इस पे उनको कामयाबी भी नहीं हुई। और अब भी जब उनका सारा कॉन्डक्ट सामने रखा जाएगा तो इस चीज़ को सामने रखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ाइंडिंग दी है और उन्होंने कहा कि इंतखाब को, अदम एतमाद के इंतखाब को जिस तरह से PTI ने रोका उसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी कह चुकी है। और एक जज साहब जो है उन्होंने तो कहा है कि ये पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ है और उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि दिस इज़ अ फ्रॉड कमिटेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे जब फैक्ट सामने आएंगे, आई विश के अहमद अवैस साहब उनकी वकालत करें वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, शायद इनके पास कोई अच्छे पॉइंट हो, और अगर वाकई इनके पास ऐसे अच्छे पॉइंट्स हैं जिससे ये अपना कॉन्डक्ट जो है उसको अबव बोर्ड साबित करते हैं, तो मैं इनको वेलकम करूँगा कि इनको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाके पार्टी की हर तमाम फैक्ट्स जो है सामने लाने चाहिए और फिर अदालत पे छोड़ना चाहिए कि अदालत क्या फ़ैसला करेगी। अहमद अवैस साहब, मसला तो है जो पीछे होता आया है, वो अब आपको जो आपने गांठें लगाई हैं वो अब दांतों से लगता खोलनी पड़ेंगी। भाई गांठें हमने क्या लगाई हैं, गांठें लगाने वाले जो हैं उनका तो स्वाय इसके के बैरक्स में रहे, इससे ज़्यादा तो कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। लेकिन इसके बावजूद अपने इख्तिरार से तजावुज़ करके और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंटरफेयर डायरेक्ट कर रही है इस तमाम मामलात में, और उनके इंटरफेरेंस के पेश नज़र अदारे जो हैं वो ऐसा लगता है कि उनके आगे बिल्कुल बेबस हैं। और आपने देखा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किस तरीके से पामाल किए जा रहे हैं। अब जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पामाल होंगे तो फिर अदालतों को, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को विल हैव टू कम इनटू एक्शन, क्योंकि उन्होंने कसम खाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब नहीं, उसमें तो फिर अहमद अवैस साहब सवाल तो फिर ये बनता है कि पौने 4 साल जितना आप लोग दूसरों के फंडामेंटल राइट्स का एहतराम कर रहे थे और जितने खूबसूरत अंदाज में मामलात को लेकर चल रहे थे, तो वो तो फिर काबिल सताइश आप जाके कहें कि इक़दामात थे, लिहाजा हमें रिलीफ दिया जाए। देखिए, अगर कुछ कर रहे थे तो उस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब आप ये एक लॉफ्टी स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट को रोकना नहीं जा सकता। अगर आज फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, उनको रोका जा रहा है और एक पार्टी के कारकुनान को जो है वो राइट टू फ्रेंचाइज से जो है उनको मना किया जा रहा है और उनके खिलाफ हर किस्म की जो है सख्ती की जा रही है, तो इसको ये बुनियाद नहीं बनाया जा सकता कि जी ये जब वो थे तो उन्होंने ऐसा किया। अब वो किया या नहीं किया, ये तो एक लॉफ्टी स्टेटमेंट है। नहीं, उसमें देखें, मेरा चूंकि ये लंबा हो जाएगा फिर सारा सिलसिला, अब तो कैपिटल हिल की मिसाल भी ट्रंप के साथ जो हुआ है सामने आ गई है। अब 9 मई का जो वाक़या है उसमें जो हुआ था, जिन्होंने जिस पे FIRs कटी वो गिरफ्तारी दे के बाद में ज़मानतें करवा लेते, मामला इस हद तक ना बिगड़ते। बिगाड़े तो आप लोगों ने खुद हैं। नहीं बिगाड़े, खुद बिगाड़े गए हैं। अगर खुद बिगाड़े होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। यहाँ पे अगर जुडिशल इंक्वायरी करवा ली जाती तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ हो जाती। मेरे पास इरफान कादिर साहब आखिरी मिनट है, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं अहमद अवैस साहब से यही कहूँगा कि हम अंग्रेज़ी का एक कानून का मैगज़म है कि ही हु सीक्स एक्विटी मस्ट डू एक्विटी। इन अदर वर्ड्स कि आपका अपना किरदार जो है अगर जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स को अगर आपने ख़ुद उस वक्त पामाल किया था, तो आज जब आप फंडामेंटल राइट्स मांगने जाते हैं तो वो वाला कॉन्डक्ट आपका आज अदालतें देखेंगी और उसी में आपको ये साबित करना होगा कि आपका कॉन्डक्ट उस वक्त अच्छा था, साफ़ था। और अगर अहमद अवैस साहब इसमें कामयाब हो जाते हैं तो मैं तो इसको वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब।
ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔